इज्जत माब आली जनाब मुबारक कापड़ी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, उनका मैं मुख्तसर तारुफ पेश करता चलूँ, इसलिए कि उनका तारुफ पेश करना सूरज को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है। आप एक आलमी शोहरत याफ्ता बाअमल माहिर तालीम हैं। तालीम और तरबियत के उन्वान पर 4000 से ज़ायद लेक्चर दे चुके हैं, 100 से ज़ायद लेक्चर बैरून ममालिक में दे चुके हैं। असातिज़ा की रहनुमाई के लिए 400 से ज़ायद तालीमी वर्कशॉप मुनक़िद कर चुके हैं। मुल्क के वाहिद मुसलमान यानी मुल्क के अकेले मुसलमान हैं जिन्होंने सिर्फ तालीम के उन्वान इनकलाब में रहनुमा नाम से मुसलसल 21 सालों से लिख रहे हैं। वो आपके इनकलाब आपके पास आता है, आप हर संडे में आपका कालम रहनुमा देख सकते हैं। मुल्क के अकेले मुसलमान हैं जिन्होंने खालिस तालीम और तरबियत, यहाँ तो बहुत से मुसन्निफ हैं मगर सिर्फ एक मैदान में तालीम और तरबियत के उन्वान पर अब तक 15 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर से रहनुमा, जागते रहो, मुबारक अक़वाल। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मुख्तसर अर्ज करता चलूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम कोएत की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम की जानिब से सर सैयद अवार्ड, मुल्क की दीगर कई तंजीमों की जानिब से अवार्ड वासनार। ये हमारे लिए बहुत ही खुशबख्ती है। इस इलाके के लिए एक खुशी का मकाम है कि मुबारक कापड़ी साहब जैसे हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ इस शेर के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि जलाले आतिशो बरके साहब पैदा कर, जलाले आतिशे बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। माइक पर वो जनाब मुबारक कापड़ी साहब हमारे मेहमान हैं। आप जोरदार तालियों से आपका खैर मक़दम करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं और तमाम सिफतें अल्लाह की। स्टेज पे तशरीफ फरमा और नीचे तशरीफ फरमा तमाम मौज़िज़ीन, हज़रत गिरामी और बाइज़्ज़त ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमी उन्वान पर, तालीम के मौज़ू पर आज यहाँ पर आपके दरमियान मुझे आने का एक मौका मिला। ये हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे सारे कामों में, सारे तरजीहात में तालीम का हासिल करना जो है वो सरे फहरिस्त होना चाहिए। क्योंकि जब रब ताला ने अपनी 6000 से ज़ायद आयतों में सबसे सरे फहरिस्त जो है वो इकरा इसको रखा है, तो हमको उसको सिर्फ फॉलो करना है। सिर्फ यही नहीं, मैं वालिदैन के ताल्लुक से मैं आज तफसीली बात करने वाला हूं। फिर उससे पहले ये हमारे जो ये इदारे जो कायम हो रहे हैं वो कितने कीमती असासे हैं और उनका कायम रहना और उसके लिए हमारी हर एक की कोशिशें कितनी अहमियत रखती हैं। ये तादाद की किल्लत और कसरत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। दिलों की कैफियत जो है वो अहम है। आज यहाँ पर जितने भी लोग जमा हैं अपनी दोपहर की नींद आराम
یہ ساری مصروفیت کو بازو میں رکھ کر اگر آپ جمع ہیں تو ہر ایک کے دل میں ایک تڑپ ہے، لگن، اور یہ تعداد کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے، اس ایک تحصیل کا نہیں، پورے ضلع کی، پورے اعظم گڑھ ضلع کی یہ مسلمانوں کی تعلیمی کیفیت کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ یہ تعداد ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے، لیکن ہر شخص کچھ سوچنے والا ذہن لے کے آیا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ کوئی تفریحی پروگرام نہیں ہے، کوئی قوالی نہیں ہے، کوئی مشاعرہ بھی نہیں ہے، ایک خالص تعلیمی پروگرام ہے۔ تو اس میں فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، اور انہیں کی ضرورت ہوتی ہے تعمیر میں، تشکیل میں قوم کے، انہیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، اس لیے ہم کو تعلیم کی اہمیت پہلے ہم کو سمجھنی ہے، ہمارے بچوں کو سمجھنی ہے، ہمارے والدین کو سمجھنی ہے کہ پہلا لفظ، پہلا حکم اقرا تھا، پڑھ تھا۔ دوسری ایک چیز، تو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے لائق وہ سورہ آیت، سورہ زمر، سورہ 39 آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان، انہیں نہیں ہو سکتے۔ کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نوجوانوں اور بچوں، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت کرنے والے اور محنت نہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے بچوں، تو جاگنے والے اور سونے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کتنی ساری تشریح اس کی ہو سکتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے والے قومیں اور علم نہ حاصل کرنے والی قومیں یہ برابر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ وہ اگر علم حاصل کر رہی ہیں تو ان سے مقابلہ ہم کو دشوار ہو جائے گا اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے۔ بات کیا ہو گئی؟ 1450 سال کی تاریخ میں لگ بھگ 250 سالوں کی غفلت ہے۔ اس کے پہلے ہم ہر علم کی ہر چیز کے بادشاہ تھے۔ ہوا کیا ان 250 سالوں میں؟ ہوا کیا پتہ نہیں، کیسے کیا ہوا۔ ہم بنیادی باتوں کو ذکر کرتے ہیں مختصر 2-4 منٹوں کے اندر۔ کیسے غفلت آ گئی کہ قوم جو ہے بلا وجہ ایک بحث میں پڑ گئی کہ کون سا علم، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، کون سی تعلیم حاصل کریں ہم۔ پتہ نہیں یہ بٹوارہ کیسے ہوا علم کا اور تعلیم کا، کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیمی بٹوارہ کیسے ہو گیا کہ جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں اور صحیح طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا کے سارے علوم کا منبع قرآن ہے، جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنے، فلک کیسے بنے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پہاڑ کیسے بنے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بنے، فلک کیسے بنا، پہاڑ کیسے بنے، سورہ غاشیہ سورہ 88 آیت 18، 19، 20۔ اور علم ارضیات صرف 200 سال پرانا علم ہے۔ جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے سمندر ایسے پیدا کیا جس میں ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، اور جس میں کوئی دیوار نہیں ہے، سورہ فرقان سورہ 25 آیت 53 میں۔ اور اوشنوگرافی، سائنس کی تحقیق صرف 200 سال پرانا علم ہے۔ جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں
کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے. سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں. اور ایمبرولوجی یہ سائنس کی جو برانچ ہے وہ صرف 200 سال پرانا علم ہے. یعنی قرآن نے لگ بھگ 1450 سال پہلے جو باتیں کہی تھی، سائنس ابھی 200 سال پہلے سے اس کی ریسرچ کر رہی ہے. سائنس کتنی پچھڑی ہوئی ہے؟ 1250 سال پیچھے ہے سائنس. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے علوم کا منبع قرآن ہے، وہ فزکس ہے، وہ کیمسٹری ہے، وہ میٹالوجی ہے، وہ جیوگرافی ہے، وہ جیولوجی ہے، اوشینوگرافی ہے، یہ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، تو ہمارے یہ بچے اگر ان سارے علوم کو اپنے اسکولوں میں اور کالجوں میں تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور پڑھتے ہیں تو اللہ کے یہ مت کہیے کہ وہ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ہماری یہ مجال ہے کہ ہم تلاوت کرتے وقت وہ جب الفاظ آتے ہیں جن کا تعلق دنیاوی علم سے ہے ان کو حذف کر کے نہیں پڑھنے کا، نہیں آگے بڑھنے کا. ہم ایک لفظ ایک نقطہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہماری مجال نہیں ہے کہ یہ شمس القمر، کہ بھئی شمس القمر اور یہ سب دنیاوی علم ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم پڑھے بغیر آگے جائیں تو ہمارے بچے یہ سارے علم، سارا نالج اگر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو انہیں پڑھنے دیجیے. ہاں، اس کے لیے ہمیں کچھ سوچ و فکر کی سیمائیں بنانی ہیں، سیمائیں باندھنی ہیں، حدیں مقرر کرنی ہیں. یہ بالکل طے بات ہے. اور حد کیا ہوگی؟ میں یہ ان جنرل بات کر رہا ہوں 1-2 منٹ میں والدین کی طرف آ رہا ہوں اس کے بعد کہ وہ حد کیا ہوگی کہ ہم بچوں کو سائنس پڑھائیں. لیکن جہاں پہ ڈاروین کی تھیوری آ جائے وہاں پہ رک جائیں اور بچوں سے کہیں کہ بچوں ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد. تو سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں؟ سائنس اس لیے کہتی ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن. خوب دعائیں دیجیے سائنس کو، خوب ترقی کرے. میرے ماننا ہے اس صدی کے آخر میں کہ سائنس کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی. سائنس سے کہتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند. قرآن کہتا ہے فائل بند نہیں، فائل کھلے گی، حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر ہم سے پھر سے حساب لے لیں. سائنس کہتی ہے فائل بند، قرآن کہتا ہے کہ فائل کھلے گی، حساب ہوگا. اور روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوگی. اس لیے سائنس کو خوب دعائیں دیجیے. اس صدی کے آخر میں سائنسدان اس نتیجے پہنچیں گے کہ یس روح ہوتی ہے، قیامت آئے گی، حساب ہوگا. نیوٹن پہنچا تھا وہاں تک، اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی. نیوٹن، بچے لوگ جانتے ہیں نیوٹن کی جو تیسرا خلیہ ہے، تھرڈ لا آف موشن، کہ ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. عمل، رد عمل، جزا، سزا. تو جزا اور سزا کا دن یہ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے. جتنے ہم نیک کام کریں گے
اتنی جزا ملے گی، برا کام کریں گے سزا ملے گی. نیوٹن وہاں تک پہنچا تھا، اس کے آگے اس کی عقل چلی نہیں کہ وہ جزا اور سزا کا دن جو مقرر ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں. وہاں تک وہ نہیں پہنچا. پہنچیں گے، اس صدی کے آخر تک پہنچیں گے کہ یس شروع ہوتی ہے، قیامت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم سے حساب لے سکیں. جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے تب تک ہم کیا کرنا ہے کہ بچوں کو بھلے ہی سائنس پڑھائیں، لیکن جہاں پر سائنس اور ہمارے دین کے ٹکراؤ ہو رہا ہے وہاں پر دین افضل، دین سب سے بڑا. سائنس نے وہ ترقی نہیں کی ہے جتنی ترقی یافتہ قرآن. ٹکراؤ کی کوئی وجہ نہیں. یہ کون سی تعلیم؟ اور یہ جو کہنے والے جو طبقہ ہے بھئی پہلے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کون سی تعلیم یہ وہ. ان کے گھر میں یہ سب بچے جو ہیں وہ بالکل آپ کو ملیں گے بغیر پڑھے لکھے یا جاہل تک ملیں گے. ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے ناآشنا ملیں گے، کیونکہ وہ ان کے آبا و اجداد 2-3 پیڑھیاں جو ہیں وہ فیصلہ ہی کر رہی تھی کون سی تعلیم کون سی تعلیم کون سی تعلیم، اور سرے سے کوئی تعلیم نہیں. کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے. میں آ رہا ہوں ایک مکمل تعلیمی انقلاب، ایک ٹوٹل ایجوکیشن ریولیوشن، ایک سمپورن شیکشنک کرانتی اگر ہم کو لانی ہے تو اس میں سماج کی ذمہ داری کیا رول ہے اس کا. جب ادارے ہمارے یہاں پر قائم کرنے کی بات آتی ہے، آج سے 22 سال پہلے میں نے وہ انقلاب میں اور ملک بھر کے 18 اخبارات میں، اخبار مشرق کلکتہ سے لے کر شام نامہ، مالیگاؤں، اورنگ آباد ٹائم وغیرہ وغیرہ، جب تعلیم کے موضوع پر کالم شروع کیا اور ہر ہفتے الحمدللہ میں لکھ رہا ہوں. میں نے اسپتال میں بھی شدت میں بیماری میں بھی کالم لکھا ہے، ICU میں نے کالم لکھا ہے. لوگ یہی کہا کرتے تھے کتنا بھی لکھو کچھ نہیں فرق پڑنے والا. یہ سب الٹے گڑے پہ پانی، کتنا بھی لکھو اس کی تبدیلی، انقلاب کے بعد چھوڑیے تبدیلی بھی نہیں آئی. جو جنون 22 سال پہلے تھا وہ میرا اب بھی یہ ہے اور زندگی کے آخری سانس تک رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو صرف رہنمائی نہیں، ٹیلنٹ، ذہانت بھلا کی. اور میں نہیں کہتا، RSS کا جرنل ہے بھونس جرنل، اس کی تحقیق ہے کہ مسلمان بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں. تو ہماری ذہانت جاتی کہاں ہے؟ ہم آئیں گے اس کی طرف، لیکن پہلے ہی ہماری سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے سماج کا رول جو ہوتا وہ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے. آج بھی تمام تر بیداری اور جاگروتی کے باوجود قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے صرف 2% لوگ ہمارے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اور 98% لوگ جو ہیں وہ صرف نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور وہ بھی فل ٹائم کر رہے ہیں. ایسے اس میں کام کرنا واقعی دشوار ہے، واقعی مشکل. جو بھی ادارے قائم کر رہے ہیں اور ان اداروں کو امداد کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی عظمت گروپ وغیرہ کا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ یہ امین اسکول، ان کے ذمہ داران اور بھی کئی یہاں پر احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو ادارے چلاتے ہیں. وہ ادارے چلانے والے لوگوں کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی یہ جو چمڑی ہے
اس کو موٹی بنانے کی. کوئی بھی تنقید ہو، نکتہ چینی ہو، عیب جوئی ہو، اس پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو تنقید اچھی چیز ہے، نکتہ چینی بری چیز ہے، عیب جوئی بدترین چیز ہے. عیب جوئی بھی کریں، ارے بڑا ادارے کی بڑی اس کی بات کر رہا ہے، اور میں جاگرتی کی اور بیداری کی بات کر رہا ہے، وہ بولا اس کی بھانجی بھٹی اوکے فلاں فلاں بھاگ گئی. ارے یہ کیا عیب جوئی ہے، اس کا کچھ ریلیشن نہیں ہے اس سے. تنقید ہو، نکتہ چینی ہو یا عیب جوئی ہو، وہ برداشت کرنے کی طاقت ہمارے یہاں پر اس میں ہونی چاہیے. نیک کاموں میں مشکلات کا آنا سنت ہے، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے. کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ میں اتنا کام کر رہا ہوں، اس میں مشکلات کیوں نہیں آ رہے؟ لگتا ہے میرا کام صحیح نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی مجھے نکتہ چینی نہیں کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی پمفلیٹ نہیں چھاپ رہا ہے، کوئی پوسٹر نہیں لگا رہا ہے، اخبارات میں کوئی مراسلے لکھ نہیں رہا ہے. لگتا ہے میرا کام صحیح نہیں ہے. آپ کا کام صحیح ہوگا تو یہ سب ہوگا. تو اس کے لیے یہ برداشت کرنے کی، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوئے. علی گڑھ تحریک بظاہر لوگوں کو لگتا تھا پہلے ارے ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، چند ہزار بچے، اس سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی ہوئی؟ وہ علی گڑھ تحریک، وہ ادارہ، اس کو دیکھ کر بمبئی میں انجمن اسلام قائم ہوا، انجمن خیر الاسلام قائم ہوا، کئی ادارے جامعہ ملیہ قائم ہو گئے، کئی ادارے. وہ ایک مینار کی طرح تھا، اس کی روشنی میں پورے ہندوستان بھر میں ادارے قائم ہوتے گئے. چند ہزار بچے ایک یونیورسٹی میں ہیں ایسا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، تحصیل میں ادارے جو یہ قائم ہو رہے ہیں. اب یہ مت سمجھیے یہ آنے والا مورخ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے. وہ اسکول ہے جن کے ایک ایک کلاس میں 15 یا 20 بچے ہیں. آپ سوچئے وہ 15-20 بچوں میں سے 15 بچے، سمجھیے ایک کلاس روم میں 15 بچے، یقیناً اس کے اندر 3 بچے جینیس ہوں گے. جینیس ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ، غیر معمولی ذہین. وہ 3 بچے تو جہاں پر بھی جائیں گے نا تہلکہ مچا دیں گے. کامیابی کا تہلکہ، سوچ و فکر کا تہلکہ. کہاں پر؟ اس کلاس روم میں جہاں پر لائٹ نہیں تھی، دن میں پاور بریک رہتا ہے، لائٹ جاتی ہے. اس اسکول میں جہاں پر چٹائی پہ بچے بیٹھتے ہیں، اس اسکول میں وہ 3 بچے ہر کلاس روم میں پنپ رہے ہیں، ہر کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے وہ کتنے جینیس ہیں، کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. باقی بچے وہ بھی ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. میں ایسا نہیں کہ جینیس انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے قائم ہو رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں. میں ہر جگہ جاتا ہوں پورے ہندوستان بھر میں کچھ سیکھنے کے لیے. لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی وہ آپ کے وہ بمبئی نہیں شہروں میں بڑے بڑے وہاں پر الگ بات ہے. ہمارے یہاں پر اتحاد اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ سب. یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے. اور پوری بستی میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم 8-10 لوگ بیدار ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ 8-10 لوگ
بیدار ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے خواتین و حضرات میں آپ کو چھوٹے سی ایک آدھے منٹ کے اندر ایک کہانی سناؤں گا. میں کہانی کہ کسی بستی میں 8-10 لوگ اگر بیدار ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. ایک بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ معلوم کر لے کہ اس کے ریاست میں کتنے عقل مند لوگ ہیں. اس نے بلایا وزیر کو، یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے ریاست میں کتنے عقل مند لوگ ہیں. کیسے معلوم کروں؟ وزیر نے ایک رائے دے دی. بولے آسان سی بات ہے، ہم منادی کرا دیں گے، اعلان کرا دیں گے کہ جو بھی عقل مند ہے، اور ایک ہمارے محل کے سامنے بڑا سا ٹانکی لگا دیں گے. فرض کیجئے اس ریاست کی آبادی اس وقت 5000 کی تھی، تو ایک لوٹا دودھ لا کے ڈال دیں. صبح کو ہم اوپن کریں گے نل، کاؤنٹنگ کریں گے، معلوم پڑ جائے گا کہ کتنے عقل مند لوگ ہیں. بادشاہ کو بات پسند آ گئی، منادی کرا دے گا، اعلان کرا دیا گیا کہ جو بھی عقل مند ہے اس بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے ٹانکی لگی ہے، اس میں ایک لوٹا دودھ لا کے ڈال. اس بستی کے ایک عقل مند نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں چپکے سے اس میں ایک لوٹا پانی ڈال کے آ جاؤں، کیا ہے میرا دودھ بھی بچ جائے گا اور صبح کو میری کاؤنٹنگ بھی ہو جائے گی. مزے کی بات یہ تھی کہ اس بستی کے سارے عقل مند وہی سوچ رہے تھے، اور سارے عقل مندوں نے وہی کیا کہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے ایک لوٹا پانی ڈال کے آ گئے. صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے 5000 لوٹے خالص پانی نکلا. خواتین و حضرات، اس کہانی کے پس منظر میں میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ کاش اس بستی میں اتنے سارے لوگ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر ایماندار اور ذمہ دار بھی ہوتے، اور اس میں سے 10-20 لوگ 5000 لوگوں میں سے ایماندار اور ذمہ دار بھی ہوتے، اور انہوں نے اس ٹانکی میں پانی ڈالنے کے بجائے خالص دودھ ڈال کے آ گئے ہوتے، تو صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے دودھ نہ صحیح لیکن دودھ جیسا پانی ضرور نکلا ہوتا. کچھ تو آز بن گئی ہوتی. آج دودھ جیسا پانی نکلا ہے، کل خالص دودھ نکلے گا. آز بن گئی ہوتی. کسے؟ ایک بستی میں سارے لوگ سو رہے ہیں، 8-10 لوگ بیدار ہیں، تو آج بندی رہتی ہے نئی نسل کو، نئی جنریشن کو، جو ہم کو مائنیوٹلی آبزرو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ان کو ایک آس بندی رہتی ہے کہ کل ہماری بستی میں بھی تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا. آج ہمارا پر اسکول ہے، کل جونیئر کالج کھلے گا، پھر سینئر کالج، پھر کوئی پولیٹیکنک، پھر کوئی MBA کا ادارہ. آس بن جاتی ہے. پوری بستی سوئی ہے، اور 8-10 لوگ بھی اگر بیدار رہتے ہیں تو آس بن جاتی ہے نئی نسل کو. اس لیے پوری بستی سو رہی ہے، اس لیے ہم بھی سو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے. یہ بیدار رہنے کا، یہ دیوانگی سے کام کرنے کا یہ جذبہ سبوں کو نہیں ملتا. یہ جذبہ پیسوں سے بھی خریدا نہیں جاتا. ورنہ اتنے صاحب مال اور صاحب حیثیت ہماری قوم میں ہیں.
میں ہندوستان بھر میں جا کر رہتا ہوں کہ ہماری بستی بہت غریب ہے. اس انتہائی غریب ترین بستی میں مجھے 5 لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو پوری بستی کے کایا پلٹ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی دنیا میں مست ہے. یہ جذبہ، خدمت کا جذبہ سب کو نہیں ملتا ہے. کبھی کبھی یہ باپ سے بیٹے میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. جائیدادیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ایک انچ زمین ٹرانسفر ہوتی ہے، کھیت کھلیان درخت گھر یہ سب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن باپ سے بیٹوں میں بھی خدمت کا جذبہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. یہ اللہ جسے دے دے بس. یہ جذبہ اگر ذرا سا بھی آپ میں سے کسی میں ہے تو آپ اس کو کر دیجیے، اس میں لگے رہیں. اور اس کے لیے ہر ایک آدمی کا کسی سنستھا کا چیئرمین ہونا ضروری نہیں ہے، سیکریٹری ہونا ضروری نہیں ہے، خزانچی ہونا ضروری نہیں ہے. فارمولا کیا ہے؟ میں سماج کی ذمہ داری کیا ہے اس کی آخری بات کہہ رہا ہوں، اور پھر میں والدین پہ آ رہا ہوں. تو فارمولا کیا ہے کہ جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا ہے. جو جس کے بس میں. کسی ایک آدمی کے بس میں یہ ہے کہ وہ غریب میونسپلٹی کے اسکول میں جا کر 2 بچوں کو یونیفارم دے سکتا ہے، تو 2 بچوں کا یونیفارم لے کے جائے. اور یار 2 بچوں کا یونیفارم میں کس منہ سے لے کے جاؤں گا؟ وہاں پر ایک سیٹ ہیں، ایک صاحب ہیں، صاحب حیثیت ہیں جو 200 بچوں کا یونیفارم لے کے آتے ہیں، تو میں 2 بچوں کا یونیفارم میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت کسی کو دے دیتا ہے، اور ایک فقیر اپنی آدھی روٹی کو سو دے دیتا ہے. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ بڑی قربانی تو اس فقیر کی ہے. کسی کل کائنات ایک روٹی ہے، اس میں سے ایک روٹی اور آدھی روٹی کسی کو دے رہا ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کسی سنستھا کے چیئرمین، صدر، ادھیکش اب ہوں یا نہ ہوں، سیکریٹری اب ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بس میں کیا ہے؟ تو ہر سال 2 بچوں کا یونیفارم اور 2 غریب بچوں کی کتابیں. چلیے وہی شروع وہاں سے کیجیے، اور پھر دیکھ لیجیے کیسی برکت اللہ تعالیٰ کی. آخری فارمولا سماج کے لیے یہی ہے کہ جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے، چاہے اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی عہدہ، کوئی ڈیزگنیشن، کوئی ربر اسٹیمپ اس کے پاس ہو یا نہ ہو، جو جس کے بس میں. خواتین و حضرات، مکمل تعلیمی انقلاب ہمارے سماج میں اگر لانا ہے تو اس میں والدین، ماں باپ، ماں اور باپ دونوں کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پر کوئی بھی اپدیش دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف تبادلے خیال کے لیے آیا ہوں. کیونکہ مجھے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، قصبہ قصبہ جانے کا، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہاں جو میں سیکھا ہے میں آپ تک پہنچا ہوں. ماں باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے. غیر لوگ، سب سے فرقہ پرست پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچے انتہائی ذہین ہوتے ہیں، تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری یہ ذہانت، ہماری یہ انٹیلیجنسی جاتی کہاں ہے. تو ماں باپ کا رول جو ہے وہ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے، سن لیجیے. میں اس کو ایک مثال دوں گا. ایک میدان میں میونسپلٹی کے 2 ورکرز، 2
कामगार जो लोग हैं, मजदूर लोग, वो कुछ काम कर रहे हैं। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है 2-3 फीट का, फिर दूसरा वाला आदमी आता है, मिट्टी भर देता है, लेवलिंग कर देता है। फिर से पहला वाला आदमी जो है वो गड्ढा खोदता है, दूसरा आता है, मिट्टी भरता है, गड्ढा खोदता है। एक आदमी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहा था। बोलते क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढा खोदते हो और ये दूसरा आदमी जो है वो आता है और मिट्टी भर देता है, लेवलिंग, क्या बात है? तो बोलता है ये तुमको मालूम है क्या कि हम म्यूनिसिपैलिटी के 3 मुलाजिमीन, मेरा काम ये है कि मैं ये गड्ढा खोदूं। दूसरा और एक आदमी है जो काम पे नहीं आया है, गैर हाजिर है, उसका काम ये था कि वो उस गड्ढे के अंदर बीज डाले। और तीसरा आदमी ये जो है उसका काम ये है कि वो लेवलिंग कर दे, मिट्टी भर दे। अब ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी आज गैर हाजिर है, एब्सेंट है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे। ख़वातीन हज़रात, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? गड्ढा खोदने का मकसद ये था कि उसके अंदर बीज डाल के दरख्त लगाए जाए। लेकिन ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में मुस्तकिल गैर हाजिर है, परमानेंट एब्सेंट है। और वो कौन है? वो है वालिदैन। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारी कौम में क्या हो रहा है कि टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे, सजा दे रहे, गड्ढा खोद रहे, बच्चे घर पे जा रहे, पढ़ रहे, याद कर रहे, नकल कर रहे, रट रहे, गड्ढा भर रहे। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, पीठ थपथपाने वाला आदमी, आगे बढ़ कहने वाला आदमी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कहने वाला बाप, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने जेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने खेत खलियान को बेच डालूंगा, ये कहने वाला बाप। ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर हैं। और इसी वजह से हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक वालिदैन, माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। तो ये कितना अहम और इम्पोर्टेंट रोल है माँ बाप का। टीचर्स और बच्चों से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट रोल माँ बाप का है। और माँ बाप अगर अपना ये रोल पूरी तरह से नहीं निभाते हैं तो उस वजह से हमारे यहाँ पर तालीमी बेदारी जो नहीं आ रही है, उसकी वजह यही है। तो तालीमी बेदारी नहीं आ रही और ये रोल हर हालत में हमको निभाना है। आज क्या हो रहा है सुन लीजिए। मैं मुख्तसरन बात करने वाला हूं, इसलिए सुनिए। और स्पेशली माँ बाप का रोल कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। आज हिंदुस्तान में जाता है तो हमें सीखने के लिए हर जगह पर हमारे वालिदैन, माँ बाप जो हैं, वो एक ही शिकायत करते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो स्कूल है ना, स्कूल, वहां बराबर पढ़ाया नहीं जाता।
बराबर पढ़ाया नहीं जाता है। पर हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। हमारे माँ बाप उस स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले भूल जाते हैं कि जिस स्कूल पे वो उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है? खोट, कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें ये हो रही हैं या प्यार, मोहब्बत, बड़ों का अदब? क्या? तो घर बच्चे का दूसरा स्कूल है। ये मैं तो ये कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे सारी बातें अपने घरों में ही सीखते हैं और उसी की नकल करते हैं। घरों में ही सीखते हैं सारी बातें। कैसे? मैं इसकी मिसाल दूंगा, जरा गौर कीजिए चंद मिनट कि माँ बाप का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। टीचर्स कितनी मेहनत करें, इदारे चलाने वाले कितनी मेहनत करें, बच्चे रट रट के पास हुआ करें, कुछ हासिल नहीं होगा अगर घर का माहौल सही नहीं है। तो हमारे जो घर हैं वो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। और वो सारी बातें हमारे बच्चे घरों में सीखते हैं, उसी की नकल करते हैं। कैसे? मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि माँ बाप बैठे हुए हैं, इतने में एक साहब कोई मिलने वाले आ गए। तो अब्बा जो है, माँ बाप बैठे हैं, बच्चा भी बैठा हुआ है, एक साहब कोई मिलने वाले आ गए। तो अब्बा जो है वो खुशी के मारे चिल्ला उठते, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है आप आते नहीं, आपको ईद का चांद हो गया, आपको देखने को आंखें तरस गई, आप वहां आते वहीं से जाते हैं, लेकिन यहाँ आना चाहिए, मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। 10-15 मिनट के बाद निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही अब्बा कहते हैं, खामखा गया था यहाँ पर, मेरा भी टाइम गया, तुमको भी चाय बनानी पड़ी। अरे वहां आए थे वहीं से जाने का था, यहाँ काहे को आने का था? बच्चा हक्का बक्का। अरे अभी 15 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही उनकी गीबत हो रही है। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। सारी बातें हमारे बच्चे घरों में ही सीखते हैं। थोड़ा मुझे बताइए कि गीबत नाम का सब्जेक्ट कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? कौन से स्कूल? किसी स्कूल में नहीं, सिवाय घर के। हसद, जलन, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, ये कौन सी स्कूल में पढ़ाया जाता है? कोई नहीं, सिवाय घर के। घर के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट ही अलग हैं, मज़ामीन अलग हैं। इसलिए घर जो है आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है। वहीं बच्चे सीखते हैं, उसी की नकल करते हैं। कैसे? मैं उसकी मिसाल दूंगा। एक बच्चा एक आम के दरख्त के ऊपर चढ़ा आम चोरी करने के लिए, और नीचे से वॉचमैन ने देख लिया, चौकीदार ने देख लिया, बोलता है नीचे उतर, उतर नीचे, आम चोरी कर रहा है, नीचे उतर, वरना अभी मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। वो बच्चा ऊपर बैठे बैठे वो चौकीदार को जवाब देता है कि मेरे घर पे जाके कुछ फायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े।
گھر جو ہے وہ اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ لیکن آج ان گھر نما یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ سن لیجیے، مثال دوں گا۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ تاریخ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اتہاس کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس میں وہ جنگوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے، پہلی جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار، پانی پت کی لڑائی، سب لڑائیوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ وہ لڑائیوں کے بارے میں پڑھتے پڑھتے وہ بچہ ابا سے سوال پوچھتا ہے کہ ابا یہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں؟ تو ابا کہتے ہیں سن بیٹا، فرض کرو کہ امریکہ اور فرانس ان کے درمیان کچھ جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے تو امی فوراً ٹوکتی ہیں، ارے امریکہ اور فرانس کے درمیان میں اختلاف کیوں پیدا ہو جائے گا؟ تو ابا بولتے ہیں نہیں، میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں۔ کیوں مثال دے رہا ہے؟ میں خالی مثال دے رہا ہوں۔ بچہ بولتا ہے بس امی ابا معلوم ہو گیا کہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر لڑائیوں کے میدان بنے ہوئے، ماں باپ کی اس جھوٹی انا کی جنگ میں جیتا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ہارتا کون ہے؟ ان کے بچے مسلسل ہارتے رہتے ہیں، وہ زندگی کی جنگ مسلسل ہارتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی یہ سوچتے کیوں نہیں ہمارا بچہ کے جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 95% مارکس لیتا ہے، فورتھ ففتھ سکس 65%، سیونتھ ایٹھ نائنتھ 45%، 10 پاس نہیں ہو رہا ہے۔ 95% مارکس والا بچہ 10th پاس نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ؟ اس کی ذہانت کو کیا ہو گیا؟ کون سا کیڑا لگ گیا؟ کیڑا لگ گیا، اس کیڑے کا نام ہے گھر کا ماحول، ماں باپ کے جھگڑے، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی انا کی جھوٹی جنگ، اس میں وہ بچے کا مستقبل پیسا جا رہا ہے۔ یہ گھر جس کو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، یہ حال ہے ہمارے گھروں کا۔ ہم کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے، انقلاب چھوڑیے کسی تبدیلی کا بھی، جب تک اصلاح معاشرہ نہ ہو اور گھر کا ماحول صحیح نہ ہو۔ وہ ہم کو سدھارنا ہی پڑے گا، اور کیوں سدھارنا پڑے گا؟ خواتین حضرات سن لیجیے، بہت اہم بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، سن لیجیے کہ یہ جو بچے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کھیل کھلونے نہیں ہیں۔ یہ بچے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کھیل کھلونے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں سورہ تغابن سورہ 64 آیت نمبر 15 میں، اور یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، the test of اللہ، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، یعنی جو اس آزمائش میں کامیاب ہوا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ کھیل کھلونے نہیں ہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ تحریم میں سورہ 66 آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر رکتے نہیں ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، نہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ خالی اپنے آپ کو بولے گا بچانے، اپنے آپ کو بچاؤ۔
پھر ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ہماری اتنی عمرہ ہو رہے ہیں, نفلیں جاتی چھوٹتی نہیں ہماری, ایک نماز نہیں چھوٹتی ہے. آپ کا بچہ قضا ہونے کا وقت آ گیا نماز کا, پھر بھی وہ وضو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے, کیوں؟ تو آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ ذمہ دار ہیں. سورہ تحریم کی یہ سورت کہتی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو. ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں, بلند دعویٰ, ہماری نفلیں چھوٹی نہیں ہیں. اتنے عمرہ ہو چکے ہیں ہمارے بچے. ارے وہ بچے نہیں سنتے ہیں, بچے نہیں سنتے ہیں تو ان کا سارا اعمال نامہ ہمارے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آلودہ کر رہا ہے ہمارے اعمال نامے کو. اس لیے ہم جو ہیں وہ پلہ جھاڑ نہیں سکتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. ازدواجی زندگی یہ کیا ہے پہلے سمجھ لیجئے. میاں بیوی کا یہ رشتہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, ہم نے تمہارے ہی جوڑے سے, تمہارے ہی نسل سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. سکون, پیس آف مائنڈ, اس کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 اپنے 74 میں کہ اس میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ میری بیویوں سے اور میرے اولاد سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. میاں بیوی کا رشتہ کس لیے ہے؟ سکون کے لیے, سکون قلب کے لیے, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اور ہمارے گھر کیا ہے؟ بوائلنگ چیمبرز, ابلتے ہوئے چیمبرز. یہ ہم ذمہ دار ہیں. معاملہ کیا بگڑا ہے, کہاں بگڑا ہے, اب اس کو ریپیئر کرنے کی طرف آتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کو. اب اس کو ریپیئرنگ کیسا کریں گے کسی موڑ پہ بھی, تاکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے چاہیں اور ہماری جو زندگی ہے وہ خوشگوار بنی رہے. ریپیئرنگ کہاں سے کرنے کی ہے, اس کے لیے کیا کرنے کا ہے اس کے لیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شکایت ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے. ماں باپ کو بچوں سے کیا شکایت ہے اور بچوں کو ماں باپ سے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ سے کیا شکایت ہے. مسلم معاشرے میں, سماج میں بچوں کو ماں باپ سے عام طور پر ایک ہی شکایت رہتی ہے. وہ ہمارے جو ماں باپ ہیں نا, ان کو پڑوس کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھ وہ ساجد انجینئرنگ کر رہا ہے, تو نہیں کر رہا ہے, نکال دیں گے چل. ساجد انجینئرنگ کر رہا ہے اس لیے وہ اچھا ہے, آپ کا بچہ انجینئرنگ نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ دھتکار رہے ہیں اس کو. یہ غلط ہے. ساجد انجینئرنگ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس میں وہ انجینئرنگ کرنے کے گر یا گن ہیں. اگر آپ کا بچہ نہیں کر رہا ہے اس کو نااہل, نالائق, انکمپیٹنٹ ایسا لیبل مت لگاؤ. اس میں کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے ضرور رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے, اس کو پہچان. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پر, ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ سمجھ کے ایک صاحب ہیں, ان کے بچے بہت ذہین, ایک بچہ ان کا بہت ذہین ہے, 90% مارکس لیتا ہے, 90% مارکس لیتا ہے. ایک بچہ جو ہے پڑھنے میں کمزور ہے, وہ 45% مارکس لیتا ہے. ایک مہمان آ گئے گھر میں, مہمان گھر میں آ گئے تو ابا جو ہیں وہ جو 90% والا ذہین بچہ ہے اس کا مہمان سے تعارف کراتے ہیں. دیکھو یہ میرا بیٹا آصف, بہت انٹیلیجنٹ, 90% مارکس, بہت ذہین, ریئل ڈائمنڈ. اب وہ جو کمزور ذرا بچہ ہے 45% والا, وہ بھی یہ سوچ کر کہ شاید میرا بھی ابا مہمان سے تعارف کرائیں گے, اس لیے وہ پانی پینے کے بہانے, کتاب لینے کے بہانے 2-3 بار اندر باہر جاتا ہے. لیکن وہ ابا کچھ تعارف اور اسے کراتے نہیں.
پھر جو ہے وہ خود پوچھتے ہیں مہمان جو ہیں، وہ آپ کا بیٹا وہ آصف 90 ریئل ڈائمنڈ وہ دیکھا ہم نے، لیکن یہ جو یہاں پر وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے، بیٹا میرا ہے وہ، لیکن یوں سمجھو وہ موالی ہے، موالی کام سے گئے۔ بیٹا سوچتا ہے میں موالی تو ہوں نہیں، لیکن اگر ابا کی خواہش ہوگی تو ان کو بن کے دکھاؤں گا۔ اچھے خاصے بیٹے پہ لیبل لگائے کہ یہ موالی ہے، تو وہ پھر اسی ڈائریکشن میں کام کرتا ہے، موالی بننے کی کوشش کرتا ہے، ابا کی خواہش ہے۔ سنیے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات سن لیجیے، فرض کیجئے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھنے میں کمزور ہے۔ اب جب کمزوری کی بات آئی تو پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، اس دنیا میں اس دھرتی پر جتنے بھی بچے ہیں ان میں سے 5% بچے، صرف 5% بچے وہ جینیس ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں۔ 20% بچے انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، کل ملا کے ہو گئے 25%۔ 5% بہت انٹیلیجنٹ اور 20% انٹیلیجنٹ، ذہین بچے 25%، اور 75% 75% بچے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایوریج، بلو ایوریج، سلو لرنرز یا پھر مینٹلی ریٹارڈڈ، یعنی ذہنی طور پر پورے کمزور بچے۔ کتنے؟ 75%۔ اتنے بچے کمزور ہوتے ہیں پڑھنے میں، اس لیے مائیں جو کوستی ہیں اللہ تیرے کو میں ملی تھی کہ میرا ایسا بچہ دیا، کہ آپ نہیں ہیں، 75% ہیں جن کو ایسے بچے ملے جو کمزور ہے پڑھنے میں۔ تو کمزور جن کے بچے پڑھنے میں ہیں وہ ماں باپ سن لیں کہ کیا ہونا چاہیے، پھر ہوتا کیا ہے سن لیجیے۔ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے پڑھنے میں، پڑوس کا بچہ بہت ہوشیار ہے، بہت ذہین ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے، وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے جو آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا ہے؟ 10 وجوہات ہیں، فرض کیجیے وہ بچہ ذہین ہے، اس نے 15 سے 20 منٹ میں 10 وجوہات کے 10 وجوہات یاد کر لیے، امی نے اس کے سن لیے، 10 کے 10 وجہ پورے یاد ہو گئے، اس کی اسٹڈی ختم ہو گئی۔ آپ کا بچہ کمزور ہے، اس کو آدھا گھنٹہ ہوا، پونا گھنٹہ ہوا، 5 پوائنٹس اس نے سنائے، 6 پوائنٹ پہ امی کو بولتا ہے امی ذرا پہلا لفظ بتاؤ نا، پہلا لفظ کیا ہے؟ بولتا ہے جرمنی، ہاں جرمنی نے بیلجیم پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ 7ویں پوائنٹ پہ آ گیا، امی ذرا پہلا لفظ ہے نا، پہلا لفظ ہٹلر، ہاں ہٹلر نے نازی پارٹی۔ 5 اس کو نقطے، 5 پوائنٹس اس کو یاد ہو گئے۔ 6 پوائنٹ پہ، 7ویں پوائنٹ پہ امی جب اس کو لقمہ دیتی ہیں تب اس کو یاد آتا ہے، ورنہ اس کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ پونا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 5 پوائنٹس کے آگے اس کی گاڑی نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب امی کیا کریں گی؟ امی کیا کریں گی؟ دیکھ رہا تر کان کی لال کرے گی اس کو۔ امی اپنے بیٹے کو لال کرنے کی حد تک مار کیوں رہی ہیں؟ تو سوچیے اس بات پر، کیوں مار رہی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آدھے پونے 1 گھنٹے سے اس کے بچے کو خالی 5 پوائنٹس یاد ہو گئے، 6 پوائنٹ پہ وہ نہیں پہنچا، اس لیے نہیں اپنے بیٹے کو مار رہی ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو اس لیے مار رہی ہیں کہ پڑوس کے بیٹے کو سب جلدی کیوں یاد ہو گیا۔ حسد و جلن۔ ہم اپنے دکھوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھوں سے پریشان۔ تو وہ سکھی کیوں ہے یار؟ وہ سکھی کیوں ہے؟
میرا دکھ میں سہے کروں گا پھر بھی، لیکن وہ سکھی کیوں ہے؟ دوسروں کے سکھوں سے ہم پریشان۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ میرے آخری باتوں پہ آ رہا ہوں میں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا تو بہت تفصیلی، کیونکہ والدین کے لیے میرا جو ورکشاپ ہوتا ہے وہ کم سے کم 3-3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کو میں سمیٹ رہا ہوں، میں 1-8 گھنٹے کے اندر اس کو جو ہے پورا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں۔ پھر کبھی موقع رہا تو اس میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا، ابھی بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ جتنے بھی پوچھ سکتے ہیں، نام نیچے لکھنا ضروری نہیں ہے، الٹا سیدھا سوال آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، گھر کے باہر جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کریں وغیرہ وغیرہ، نام مت لکھیے، چٹھی والنٹیئرز جو بھی یہاں پر ہوں گے ان کے حوالے کر دیجیے، ہم انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے۔ ابھی ہم ایک ابتدائی پروگرام کر رہے ہیں والدین کا، یہ انٹروڈکٹری پروگرام ہے، تعارفی پروگرام۔ اب ہونا کیا چاہیے یہ سن لیجیے۔ میں نے کہا کہ اس بچے کو مار رہی ہے ماں کہ یاد نہیں ہو رہا ہے، مثل میں عقل ماری جاتی ہے، وہ بازو کا بچہ بہت ذہین ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو مار رہی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا سن لیجیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ کو معلوم ہے کمزور ہے، اور کمزور ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ذہنی کمزور ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ 5 پوائنٹس اس کے یاد ہو گئے، اس نے آپ کو سنائے۔ اس ماں نے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا بولنا چاہیے تھا؟ بیٹا تم بدھو نہیں ہے، جانتے ہیں اس نے کتنی پڑھائی کیا؟ خالی 8 دن پڑھائی کی اور 75 ملے۔ اب ماں کیا کر رہی ہے؟ گلوریفائی کر رہی ہے اپنے بچے کو، بچہ پھوکے کی طرح پھول رہا ہے غبارے کی طرح کہ 8 دن میں 75%۔ اسے پتا نہیں ہے کہ ایس ایس سی کے بعد 10th کے بعد آگے جو ایگزامز ہیں اس میں اس قسم کی پڑھائی کوئی کام نہیں آئے گی، وہ 8 دن کی پڑھائی میں اس کو 8 دن کا ہی اجر ملے گا۔ ایسا کوئی کرشمہ ہونے والا نہیں ہے کہ 8 دن کی پڑھائی میں وہ ٹاپر بنے گا۔ اس لیے آگے کے جو ایگزامز ہیں، کئی ایگزامز ہیں، اس میں محنت کرنے والے بچے جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، اور ذہانت سے آراستہ ذہین بچہ لیکن سونے والا بچہ، اپنی ذہانت کے ذام میں، گھمنڈ میں، غرور میں سویا ہوا بچہ، وہ پیچھے رہ جائے گا، میلوں پیچھے رہ جائے گا، اس کی شناخت، اس کی پہچان مشکل ہو جائے گی بچوں۔ خواتین حضرات، اس لیے محنت کی گارنٹی ہے، اپنے بچوں کو ذہین اور یہ بنانے کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن محنتی بنانے کا گر ہر والدین کے ہاتھ میں ہے، ان کو محنتی بناؤ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ماں باپ کو کیا شکایت ہے اپنے بچوں سے، اور بچوں کو کیا شکایت ہے اپنے ماں باپ سے۔ اب سن لیجئے کہ ماں باپ کو کیا شکایت ہے اپنے بچوں سے۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے نہیں۔ نمبر 2، ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارے بچے اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمارا کہا نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں لکھتے ہیں ایک ساتھ۔ پہلی بات کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ ہمارے بچے جو ہماری بات نہیں سنتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو یسرون قرآن تک محدود رکھا۔ قرآن پڑھنے آ گیا، چل ٹوپی نکال، تیری تعلیم مکمل ہو گئی، لیکن دین کی تعلیم کو اس کی گھٹی میں پلایا نہیں، تقویٰ 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 اس کو گھول گھول کے پلایا نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ دوسری اور آخری وجہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں
وہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد، ہمارے قول اور فعل میں تضاد، یعنی ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ تو یہاں پر کوئی ٹیچر ہیں تو جلدی سے وہاں پر ذرا چھوٹے بچے جو گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بچہ بیچارہ جو آئس کریم کھا رہا ہے، تیز گاڑیاں بازو سے گزر رہی ہیں، تو سارے بچوں کو اندر لے لیں۔ بے لگام بچے گاڑیوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں، تو پلیز ٹیچرز ذرا ہدایت کریں بچوں کو۔ ہم آج کہہ رہے تھے دوسری اور آخری وجہ یہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد، ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ماں باپ بولتے ہیں بچوں جھوٹ مت بولو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، بچے ایسے ہوتے کان گجاتے رہتے ہیں، ہاں معلوم ہے ابا فون پہ دن رات کتنا جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو تو ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنیں گے۔ دوسری شکایت کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اس کا جو ہے وہ دم گھٹنے لگتا ہے، تب وہ جو ہے اپنے گھر کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ تیسری شکایت کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کی بات مانتے ہیں۔ ماں باپ جو یہ شکایت کر رہے ہیں اس شکایت بھرے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی بات سنتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے، فنش، ان کے دوست بن جائیے۔ جو باتیں اس ناکے پہ نکڑ پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، وہ آپ سے آ کے کہیں گھر میں دوست بن جائیے، ان کے رفیق بن جائیے۔ آپ کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ رفیق والدین یا دوست والدین بھی بننا ہے۔ ہر بات وہ آپ سے شیئر کریں تو آپ کے بچے آپ کی باتیں جو ہیں وہ سنیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، سن لیجئے معاملہ کیا ہے۔ آخری باتیں آ رہی ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آخری باتیں آ رہی ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول سے دوڑے دوڑے آتا ہے بستہ دبائے ہوئے، سامنے ہی اس کے ابا ملتے ہیں، بولتے ابا 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 بولے اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا؟ ابا بولتے ہیں بھائی اندر جا، تمہاری امی بیکار بیٹھی ہیں، جا ان کو پکاؤ۔ وہ بچہ اندر گیا، وہ بولتا ہے امی امی معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا؟ امی بولتی ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے، میرا کھانا پکا نہیں ہے، مکسر چل نہیں رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، جا۔ اب بچہ جو ہے مایوس ہو کے باہر آ رہا ہے، ابا سننے کو تیار نہیں، امی سننے کو تیار نہیں۔ بات کیا ہے، بہت معمولی بات ہوگی۔ بات کیا کہہ رہا ہوگا کہ آج ہمارے اسکول کے سامنے ایک طرف سے گاڑی آئی، دوسری طرف سے رکشہ آیا، بیچ میں سے ایک سائیکل والا گزرا، معمولی بات ہوگی وہ، لیکن وہ اس کا بچپن ہے۔ وہ اپنا بچپن اپنے ماں باپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے بچپن کی یادوں کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن ابا سننے کو تیار نہیں ہے، امی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کہ وہاں ادھر ناکے نکڑ پہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہے
جو آپ کے بچے کی ہر بات سننے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے ٹھیکہ لیا ہے. کس بات کا ٹھیکہ لیا ہے؟ اس آدمی نے ٹھیکہ لیا ہے آپ کے بچے کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا. وہ سننے کو تیار ہے. اب اس کے ہتھے چڑھ گیا. اب اس آدمی کے پاس وہ ہمیشہ جا رہا ہے. اس کو بھیجا کون؟ امی ابا دونوں بھیجے کہ ہم کو سننے کو ٹائم نہیں ہے، جس کو سننے کو ٹائم ہے اس کے پاس جاؤ. اور ہمارے محلے میں، گلیوں میں، نکڑوں پہ ایسے پروفیسر لوگ بہت کھڑے رہتے کہ جن کے پاس سننے کے لیے، آپ کے بچے کی بپتا سننے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. ٹائم ہی ٹائم ہے. یہ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے جیسا کہ طاہر صاحب نے فرمایا کہ اعظم گڑھ کی تاریخ ہے وہ کہاں کس دھن میں کھو گئی ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں. بچے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور راتوں رات نہیں آ رہی ہیں. صبح اٹھ کے آپ اعلان کر دیتے ہیں ارے میرا بیٹا کہیں بھاگ گیا، کہیں چلا گیا، کس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا، کون سی تنظیم کے ہاتھ پہ، کس کے گروپ میں شامل ہو گیا، کیا کر رہا ہے پتہ نہیں. راتوں رات ہوا ہوگا کیا؟ کیوں اپنے آبزرو نہیں کیے کہ بیٹا جو ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا تھا، اپنے روم کے جو ہے وہ لیچ لگا کے لائٹ آف کر کے گھنٹوں بیٹھا کرتا تھا. اس کے کھانے پینے کا ٹائم چینج ہو گیا، وہ کھل کے بات چیت نہیں کر رہا ہے، ہر بات میں بگڑ رہا ہے. اس کو کوئی بھی چیز کھانے کو اچھی نہیں لگتی ہے، گھر کی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے، باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ ساری تبدیلیاں جب ہوتی گئیں تب ماں باپ کہاں سوئے تھے؟ وہ راتوں رات کہیں بھاگ کے نہیں گیا ہے، راتوں رات کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی گئی جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اور اس کے بعد یہ بچے جو ہیں وہ غیروں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. اور یہ کیوں چڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، خاص طور پر لڑکوں کو ایک زبردست بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے شارٹ کٹ. جلدی راتوں رات آگے بڑھنے کا، راتوں رات بڑا بننے. اور اس شارٹ کٹ کی وجہ سے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ذرا دیکھ لیجیے. راتوں رات آگے بڑھنے، کوکن سے لے کر کیرلا کی پوری پٹی، یو پی کا ایک بہت بڑا حصہ، گلف جو بوم ہے دبئی جانے کا، سعودی جانے کا، اس نشے کا شکار ہو گیا. اس حد تک کہ ایس ایس سی کے ایگزام کے بعد 11ویں کرنے کی، 12ویں کے ڈپلومہ وہ نہیں، ایس ایس سی کے ایگزام کے دوسرے دن پہلے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ماموں بیٹھے ہوئے دبئی میں کہ بھئی کمپیوٹر کا کورس کیا ہے میرے بیٹے نے. کمپیوٹر کا کورس کون سا کیا ہے؟ تو ایم ایس سی آئی ٹی. ایم ایس سی آئی ٹی نے کیا؟ آپ کے بیٹے کو کمپیوٹر آن آف کرنے کو آ رہا ہے اور کچھ نہیں. یعنی زندگی کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں تنکوں کے سہارے تیرنے کے لیے بچے کو دے. یہ سوچے بغیر کہ آگے چل کر اس کا مقابلہ ایک کمپیوٹر ڈپلومہ انجینئر سے ہوگا، ایک کمپیوٹر ڈگری انجینئر سے ہوگا، ایک کمپیوٹر میں ایم سی اے، ایم سی ایس، ایم سی ایم کیے ہوئے آدمی سے ہوگا. تو وہ بچہ جو ہے اس کی نوکری چلی جائے گی.
1 साल काम करेगा, फिर से वीजा के लिए टिकट के लिए पैसे बटोरेगा, एजेंट के हवाले करेगा, 1 साल काम करेगा, फिर आएगा, 2 साल बैठेगा, खत्म। ये गल्फ बूम शॉर्टकट, ये शॉर्टकट पे मैं जरा 2-3 मिनट रोशनी डालूंगा, जरा ध्यान दीजिए क्या उसकी वजह से आज हम कहां पे खड़े हैं। उसकी वजह से, इस शॉर्टकट की वजह से आज हम कहां पे खड़े हैं। जल्दी से आगे बढ़ने, सॉरी, शॉर्टकट की वजह से आज से 11 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में नहीं, सारे सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानों को जॉब्स दिए जाएंगे, मुलाजिमत दी जाएगी, और उस किस्म के इश्तिहार आने लगे, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स। जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ? मुसलमान लड़के मिलते थे, निकाह में मिलते थे, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला, लाइन लगी मुसलमान बच्चों। टॉप लेवल के मैनेजर एक मुसलमान नहीं, टॉप लेवल के कंसल्टेंट एक मुसलमान नहीं, टॉप लेवल के MBAs एक मुसलमान नहीं। 6 महीने के अंदर सारे रिक्रूटिंग एजेंसीज ने सऊदी अरब एम्बेसी को लेटर लिखा कि आप बोलते हैं खाली मुस्लिम लड़कों को भेजो, लेकिन मुसलमान लड़के जो हैं वो हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, गार्डनर, उसके अलावा कोई मिलते ही नहीं है। 6 महीने के अंदर पॉलिसी सऊदी अरब को बदलनी पड़ी। अब वो लिखते हैं मुस्लिम प्रीफर्ड, यानी मुसलमान मिला तो ठीक, नहीं तो जो भी है वो चलेगा। तो देखिए शॉर्टकट की वजह से क्या हुआ है। आज एक मुसलमान लड़के को सऊदी अरब में ड्राइवर का वीजा आता है, 15,000 रुपए की इंडियन रुपीज में सैलरी महीने की। वो लड़का और उसके माँ बाप खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, सऊदी अरब हमारा। क्या हमारा? हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला हमारा। तो जानते हो गैर लोग वो पहुंचते हैं, जाते हैं, जिद्दा तक पहुंचते हैं, उसके आगे उनको परमिशन नहीं है। हमारी सरजमीन पे वो गैर लोग टॉप लेवल के मैनेजर्स बन के, कंसल्टेंट्स बन के, उनको तनख्वाहें कितनी रहती? अब सोच सकते हैं लड़के लोग महीने की 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीना इंडियन रुपीस में, खाना पीना फ्री, रहना खाना फ्री। 15,000 पे हम खुश हो रहे हैं, सऊदी अरब हमारा। और हमारा कहां? 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गैर लोग, उनको मिलता है। बताइए, ये मैन पावर, देखिए टेक्नोलॉजी आज अरबों के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। अमेरिका का सदर हमारे किसी मुल्क में जाता है तो मांगता भी नहीं है, उसके गले में उस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड, जैसा हमारा भारत रत्न है, ऐसा अवार्ड उसके गले में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका के हम लोग मोहताज हैं, वो मुस्लिम ममालिक मोहताज हैं। ये एक इंतहाई बदनाम
انتہائی بدنام حکمران ایک ملک کا جاتا ہے وہاں پر، وہ مانگتا بھی نہیں ہے اور اس کو بہترین ایوارڈ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مین پاور کے لیے جو ٹاپ لیول کی جو پوسٹ ہیں اس کے لیے اس ملک کے وہ محتاج ہیں. نہیں تو وہ ملک یہ اعلان کر دیں گے بھئی تم فلپائن میں جاؤ، تھائی لینڈ میں جاؤ، سنگاپور میں جاؤ، وہاں کہیں پر جاؤ، لیکن مسلم ممالک میں جا کے کام مت کرو. تو وہ جو مشینیں ہیں وہ چلانے کو بھی نہیں آئیں گی. ٹیکنالوجی اور مین پاور، ہیلپر ڈرائیور کی بات نہیں کروں، ٹاپ لیول کے مین پاور کے لیے ہم محتاج ہو گئے. اور محتاج کیوں ہوئے؟ ہم حکمرانوں کو سجدہ کرنے کو تیار. ہم کیوں محتاج ہو گئے ہو؟ کیونکہ ہم اس ٹیکنالوجی نہیں ہے اور وہ چلانے کا طریقہ مین پاور نہیں ہے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا من و سلوا کا، غیب سے نعمت کا وعدہ پورا کیا. سارے مسلم ممالک کے نیچے، ان کی زمین کے نیچے، میلوں نیچے تیل کے کنویں بچھا کے رکھ دیے، ایسے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن جناب وہ تیل کے کنویں سے تیل نکالنے کو اور ریفائن کرنے کو ہم کو نہیں آتا ہے. تو ہم نے مغربی ممالک کے ساتھ میں ایگریمنٹ کر دیے، 40 سال کا ایگریمنٹ، کہ جو کچھ بھی ہمارے تیل سے پروفٹ ہو جائے گا، سن لیجئے بچے لوگ، وہ 70% آپ کا اور 30% ہم کنویں کے مالکین کا. 6 سال میں کنگ فہد یونیورسٹی میں وہاں پر عبدالعزیز صاحب ہیں جو HOD ہیں ڈپارٹمنٹ کے، وہ سارے دیکھ رہا تھا کہ کیسے یہ ہو رہے ہیں. یہ بولے یار یہ کنویں سے تیل نکالنے کو ہم کو نہیں آتا ہے، وہ غیر لوگ نکالتے ہیں. 70% ان کا، 30% جو کنویں کے مالک ہیں. غیب سے نعمت اپنے وعدے کے مطابق، بلکہ وعدے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی. کس نے روکا ہے ہمارے نوجوانوں کو پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ اس میں M.Tech کرنے کے لیے، PhD کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ روکا ہے ایک ہی بیماری میں جس کا نام ہے شارٹ کٹ. جلدی کمانے لگ جاؤ، جلدی کمانے، کچھ بھی کر. چولہا گھر میں جل نہیں رہا ہے، چولہا گھر میں نہیں جل رہا ہے، وہ ماں باپ کا پرابلم ہے. اس چولہے کا ایندھن اپنے بچے کو کیوں بنا رہے؟ تو خواتین حضرات، شارٹ کٹ سے اپنے بچوں کو مت بھیجو، اسے پڑھنے دو، چاہے بھوکا رہنا پڑے، چاہے کتنی قربانی دینی پڑے. کامیابی جس سکے کا ایک رخ ہے، اس سکے کے دوسرے رخ کا نام قربانی ہے. کامیابی اور قربانی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں. بچوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کے یہاں پر مواقع نہیں ہیں، بہت ہی ہمارے یہاں پر مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، آندھرا میں اتنے مواقع ہیں کہ مت پوچھیں. مسلمانوں کے اتنے کالج ہیں یہاں لگ بھگ پڑھائی آپ کی فری ہو سکتی. آئیے وہاں پر، خالی رہنے کھانے کا خرچہ جو ہے مہینے کا 3,000 4,000 جو آتا ہے. یہ فیس جو ہے انجینئرنگ کی فیس 1.25 لاکھ روپے. آج مسلمانوں کے ادارے ایسے ہیں کہ 1 روپیہ نہیں، 1.25 روپیہ بھرنے کا نہیں ہے اور آپ کر سکتے ہیں. مینجمنٹ کے کورس سے سب یہ نکل پڑو اپنے بستیوں سے. اور میں بچوں کو اس حصول علم کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ والدین ان کو سکھائیں.
ہم ساری سنتیں ادا کرنے کی بات کرتے ہیں. بچوں سے میں مخاطب ہوں. بچوں مجھے یہ بتائیے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی سنت آپ کب ادا کریں؟ اصول علم کے علم حاصل کرنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی سنت ادا کرنے کی باری آ. کامیابی اور قربانی دونوں ایک ہی سکے کا روپ ہے. ہجرت اسے کہتے ہیں. آپ کے یہاں پر اگر حالات صحیح نہیں ہیں دوسری جگہ پہ جانے کا، حالات درست کر کے جب حالات یہاں درست یہاں پہ واپس آ جانے کا. لیکن واپس آنے کی نیت رکھو. میں خاص طور پر دیکھا ہوں یہاں سے نارتھ سے یو پی بہار سے وغیرہ ہجرت کرتے ہیں اور بڑے بڑے کوٹھیوں میں بنگلے میں رہتے ہیں. بولتے ہم آپ کے وہ گاؤں میں گئے. ارے گاؤں کی بات مت کرو، سب جاہل لوگ ہیں وہاں. جاہل ہیں اس لیے واپس نہیں جاؤں گا. میں IIT گولڈ میڈلسٹ واپس جانے کے لیے آیا ہوں بمبئی میں. گاؤں میں کہا ستو کھانے کا میرے کو گاؤں میں کیوں جاؤں واپس. بچوں آپ گاؤں چھوڑ کے جب آپ شہروں میں جاتے ہیں کامیابی کے بعد پہلی نیت یہ رکھیے کہ آپ اپنے گاؤں میں کام کریں گے. گاؤں کے لیے کام کریں گے، اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے. سمجھ گئے؟ یہ مختصر باتیں تھیں جو میں نے یہاں پر عرض کی ہیں کہ سماج کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے. طلباء کے تعلق سے میں تفصیل سے نہیں آ سکا ہوں. جیسے میں نے اعلان کیا کہ یہ آج کا ایک تعارفی پروگرام ہے، تفصیلی پروگرام انشاءاللہ پھر کبھی رہے گا. میں انتہائی مشکور ہوں سارے منتظمین کا کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اور یہ آج کا یہ پروگرام مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے ایک نئی راہیں انشاءاللہ کھولنے میں، فکر میں، سوچ میں، عمل میں اس کے لیے باعث بن جائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.